अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास शुरू हो गया है न्यूयॉर्क में, और आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा इजलास हुआ करता है, सितंबर के आखिरी दिनों में होता है। और इसमें दुनिया भर से तमाम ऑलमोस्ट जो तमाम कंट्रीज़ हैं उनके हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, और एक बहुत बड़ा एक अच्छा खासा वहाँ पे एक हंगामा सा रहता है पूरे न्यूयॉर्क में। सारी ट्रैफिक और इधर-उधर का जो सारा सिलसिला चल रहा होता है, वो सारी चीज़ें यूएन के मुताबिक ही चल रही होती हैं, क्योंकि सारे वीआईपीज़ और इधर-उधर सब चल रहा होता है। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि ट्रंप की आज स्पीच हुई है। ट्रंप की स्पीच में भी कुछ गड़बड़ हुई वहाँ पे आज। जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें कुछ मसाइल थे। उनका टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह भी नहीं चल रहा था। उनकी बेगम जो एस्केलेटर पे जा रही थी वो वहाँ पे स्टक हो गई। इस तरह की चीज़ें कभी-कभी हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा आज जो उनकी मुलाकात हुई है मुस्लिम लीडर्स के साथ, उस पे भी ज़रा बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर पीटीआई के अंदर इन फाइटिंग सी चल रही है अली मोहम्मद खान साहब के बारे में, और शहबाज गिल वगैरह ये लोग जो हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर गुफ्तगू इन्होंने शुरू की हुई है। और इंटरेस्टिंगली जो लोग हैं वो इस बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है पीटीआई के अंदर। अच्छा, ये दूसरी जो ताज़ा तरीन खबर हुई है कि फलक जावेद जो कि सिस्टर हैं सनम जावेद की, वो आज रात को उनको उठा लिया गया और नामालूम मकाम पे उनको ले जाया गया है, और अब देखते हैं कि वो उनके साथ क्या होता है। एक टाउट किस्म का सहाफ़ी है, उसने इसके बारे में ट्वीट भी किया और बताया कि जी वहाँ पे कैसे उनको, बल्कि तस्वीर भी शायद उन्होंने लगा दी। अच्छा जी, वादिया तीरा में आपको मालूम है कि पिछले दिनों में एक अटैक हुआ, बहुत शदीद किस्म का अटैक था, और उसके अभी तक रिवर्बरेशंस जो हैं वो आ रही हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे पीटीआई के जलसा की पेशावर में जो होने जा रहा है 27 को, और बाय द वे 28 को यहाँ पे कैलगरी में भी पीटीआई का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है, उस पर भी ज़रा किसी से बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि कल या परसों उसके मुताबिक भी कुछ ना कुछ हम बात करें। और इमरान खान का जो ट्रायल है वो चल रहा है। श्रीलंका पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान ने जीत लिया। पहला मैच है जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि नहीं जीतते तो अच्छा था, क्यों डर लग रहा था, उसकी वजह भी ज़रा बताते हैं आपको। और इन तमाम पर ज़रा गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर राइटर जनाब साद हफीज़ भाई। साहब अस्सलाम वालेकुम, आप भी हंस रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वालेकुम सलाम हसन साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा जी साद भाई, मेरा ख्याल यूएनजी से शुरू करते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली न्यूयॉर्क। आज पहला दिन, उसमें ज़ाहिर है कि ओपनिंग जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की होती है। 15-20 मिनट का जो टाइम होता है उसमें उन्होंने एज़ यूजुअल उन्होंने उसको 1 घंटे तक उसको फैला दिया, और यूएन की तबाही फेरी उन्होंने, फिर उन्होंने दुनिया को भी थोड़ा-सा डाँटा-डूँटा, और फिर बेगम साहिबा को भी बता दिया कि जी वो एस्केलेटर पे फँस गई थी। अगर उनकी सेहत ठीक ना होती तो वो बड़ी स्टक हो जाना था। और इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा मौजूद है। वैसे बाय द वे उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब जो यूक्रेन है इट कैन रीटेक इट्स ऑल टेरिटरी। तो ये भी ज़रा मुझे बताएँ कि ये क्या कोई शिफ्ट आ रही है उनकी पॉलिसी में, क्या हो रहा है? और पुतिन को भी थोड़ा-सा उन्होंने लताड़ा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? जी हाँ, बस बड़ी रैटिक स्पीच थी। उनका ट्रम्प साहब को तो पता नहीं होता है एक दिन से दूसरे दिन वो क्या कहने वाले हैं। हाँ, और उन्होंने यही कहा, और बड़ी लंबी स्पीच थी, लोगों ने अप्रिशिएट नहीं की, बहुत से लोगों ने। हाँ, मैंने देखा कि उनके एलाइज ने भी कोई ज़्यादा तालियां नहीं बजाई, और लोगों ने उसको बड़ा बुरी तरह लिया उसको, क्योंकि इनकी आदत है कि ये कॉन्फ्रंटेशनल बातें करते हैं, और यूएन की बातें तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि भाईचारे की बात होनी चाहिए। वो हाँ, इनका स्टाइल ही नहीं है। इन्होंने वो है ही। मेन चीज तो यही कही कि इमिग्रेशन ने अमेरिका को भी खत्म कर दिया, इलीगल हाँ, इमिग्रेशन ने, हाँ। और इलीगल इमिग्रेशन यूरोप को भी खत्म कर रही है। और उसमें और सादिक खान को भी रगड़ दिया मुफ्त में। जी हाँ, कि उनकी लीडरशिप में सादिक खान की, जो मेयर हैं लंदन के, हमें पता है, और वो कि शरिया ला रहे हैं। लंदन इज वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज टू लिव। हाँ, और कि शरिया भी वहाँ, कह दिया कि शरिया। जी हाँ, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई वहाँ वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। बिल्कुल गलत बात की उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं हुई। सादिक खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये फियर रेस करते हैं, यानी कि डराते हैं लोगों को, और इसी तरह ये ऑपरेट करते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने बड़ी अफसोस की बात है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने वही हाँ, चीज कही कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है ये फिक्शन है, और ये है और वो है। जो पाकिस्तान में आजकल फ्लड्स के साथ हो रहा है, वो तो एक एग्जाम्पल है उसका। हाँ। तो इस चीज को डिसमिस करना इतने इंपॉर्टेंट आदमी को बहुत ही बुरी बात है ये, और ये इसमें ये लैक ऑफ लीडरशिप शो करती है।
صحیح بات ہے. اچھا جی, دوسری طرف جو ان کی ملاقات ہوئی ہے مسلمان ممالک کے جو لیڈرز تھے, انکلوڈنگ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوئیں, اور کیا ضرورت تھی اس طرح ملنے کی ان کو؟ انہوں نے کوئی پلان دے رہے ہیں ان کو؟ میں ایک ٹویٹ ان کا دیکھ رہا تھا ویسے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہو, سب کچھ ہو, اور مسلم ممالک جو ہیں, میجر مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اس میں کیے جائیں. واٹ از دی امپورٹنس فار پاکستان ان اٹ؟ نہیں, پاکستان کی تو امپورٹنس ایسے ایس تو کوئی نہیں ہے, بٹ پاکستان بڑا اسلامی ملک ہے, بیسکلی اس کی ملٹری بڑی اسٹرانگ ہے, تو یہی دو چیزیں ہیں وہاں. ڈیموکریسی تو ان کسی ملک میں بھی نہیں ہے, یہ جو جن سے بھی یہ ملے ہیں ڈیموکریسی تو بالکل نہیں ہے, تو ڈیموکریسی کی تو بات ہوئی نہیں ہوگی. تو اب یہ ہے ڈیموکریسی تو شاید وہ میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب چاہتے بھی نہیں ہوں گے کہ ٹرمپ ڈیموکریسی کی بات کریں, وہ تو ویسے ہی نہیں پسند کرتے ڈیموکریسی کو. ہاں جی ہاں, تو اس کی تو ڈسکشن کوئی نہیں ہوئی ہوگی. انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ایک چیز اور بھی کہی کہ بھائی پیلسٹینین ریکگنیشن ہونی نہیں چاہیے تھی بیکاز اٹ از ریوارڈنگ ٹیررزم. تو کیا بات ہوئی ہوگی زیادہ سے زیادہ؟ ان کی بات یہی ہوئی ہوگی کہ جو ہم آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں, یہ جو ان ریپرزینٹیو رولرز ہیں مسلمان ممالک کے, آپ ان کو فالو کرتے رہے بس. تو فوٹو آپ ہو گیا, ایسا لگتا ہے جیسے یہ دو ریلیٹیوز جو ہیں ان کو 30 سیکنڈز میں انہوں نے لیجیٹیمیسی دے دی کسی طرح کی. آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کا. تو اس میں پھر یہ اب اس کے ساتھ کھیلیں گے یہ کہ جناب ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہہ دیا, انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے آپ 5-10 سال مزید گزار لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب اس کے ساتھ یہ پلے اراؤنڈ کریں گے؟ بالکل پلے اراؤنڈ کریں گے. آپ نے دیکھا کہ سعودی پاکستان پیک کو انہوں نے پلے اراؤنڈ کیا, فیلڈ مارشل کی ٹرمپ کی میٹنگ کو پلے اراؤنڈ کیا, اور اب اس کو پلے اراؤنڈ کریں گے. یہ بیسکلی اسی چیز کے لیے ہے کہ اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے پاکستان کی, اس کو یہ دکھانا ہے, اور وہاں کی ایلیٹ آڈینس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے جو ہیں عوام جو ہیں ان کو ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کی تو زندگیاں چینج ہی نہیں ہوتی اور چینج ہوں گی بھی نہیں. اچھا, یہ ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, یہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ اگلے کو بولنے نہیں دیتے, یہ خود ہی بولتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انسٹیڈ آف ٹاکنگ, میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا لسننگ کی بھی عادت ہونی چاہیے, کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بھی بات سننی چاہیے. ہاں جی, وہ تو ہے, اور لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو 30 سیکنڈ سے زیادہ ٹرمپ نے نہیں دیے ہوں گے, تو یہ کوشش یہ کر رہے تھے وہ اس 30 سیکنڈز کے اندر ٹرمپ کو امپریس کریں, کیونکہ اٹس ویری ہارڈ ٹو ٹاک ٹو ٹرمپ اینی وے. آپ نے دیکھا ٹرمپ کسی کی نہیں سنتا, خود ہی بولتا ہے. تو یہ ہی ہیز میٹ اے پرفیکٹ میچ ان دس فیلو شہباز شریف. تو کیا پاکستان کے لیے پھر کیا میسج ہے؟ پاکستان کے لیے کوئی اچھا میسج نہیں ہے؟ از اٹ اے بیڈ اومن فار پاکستان ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس اینڈ ایوری تھنگ اینڈ انکلوڈنگ عمران خان؟ جی ہاں, جب سے یہ آئے ہیں ٹرمپ صاحب, انہوں نے ڈیموکریسی کی کوئی بات نہیں کی, اور عمران خان صاحب کی کوئی بات نہیں کی, ان کی ریلیز کی کوئی بات نہیں کی, اور جو ان کنڈیشنز میں وہ ہیں اور بہت سے ہزاروں جو لوگ ہیں ان کی کوئی بات نہیں کی. کوئی بات نہیں کی ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے آج پانچوں کی جو مسلم کنٹریز تھے, اس کا کچھ ایجنڈا سمجھ آ رہی ہے کہ کیا چاہتے کیا ہیں یہ کوئی بیسکلی یہی چاہتے ہیں کہ کنٹینیویشن ہو, ہمارا انفلوئنس وہاں رہے ان تھرو دیز پیپل. کیونکہ دیکھیں آپ, اردوغان جو ہے یہ بھی اپنی اپوزیشن لڑ رہا ہے, اور جو وہاں لوگ ہیں ان میں سے یہ انڈونیشیا کا, ابھی تو ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا انڈونیشیا میں کتنے زبردست رائٹس ہوئے تھے ایلیٹ کے خلاف. اور جو ہیں یہ جو عرب لیڈرز ہیں, وہ تو ان کے ہاں تو پارلیمنٹ نہیں ہوتی, اور ان کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ڈیموکریسی کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ یہ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ سنیں گے اور کریں گے, اور ان کے مفاد میں یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ان کے ساتھ رہیں بس, اور کچھ نہیں. ویسے ٹرمپ نے اردوغان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے, باقیوں کو نہیں بٹھایا ساتھ. انہوں نے اردوغان کو بٹھایا ہوا ہے کیونکہ یہ نیٹو کا بھی ممبر ہے, فرنج ممبر ہے, اور کیا نام ہے اس طرح. تو اور ان کی میٹنگز, انہیں پتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں اس میٹنگ میں تو نہیں تھے, لیکن فیلڈ مارشل جو ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی ہیں, تو یہ جو شہباز شریف ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ویسے وہ نیو یارک میں موجود ہیں یا نہیں ہے؟ سننے میں تو یہ آیا تھا کہ آگے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوں گے, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں تو کر ہی رہے ہوں گے. لیکن یو این تو نہیں آئیں گے نا, کیونکہ بھائی ابھی بھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور فیلڈ مارشل ہیں, تو ان کا کوئی کام نہیں بنتا یو این جانے کا. ہاں یہ تو ہے.
ہے، لیکن شاید وہ ڈپلومیٹ کے طور پر وہاں پہ بلا لیا جائے ان کو، یا اینی وے اس کے اوپر ذرا بات کرتے رہیں گے. اچھا جی، یہ جو پی ٹی آئی کے اندر سلسلہ چل رہا ہے اس میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو فلک جاوید جو ایک پی ٹی آئی کی بڑی مشہور و معروف کارکن ہیں، صنم جاوید کی سسٹر ہیں، وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ گرفتار کیا کیا گیا، اٹھا لیا گیا ہے، بلکہ اغوا کر لیا گیا ہے. انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس میں بھی یہی کہا ہے کہ اس کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رات گئے اس طرح کا اٹیک کرنا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بس یہی کنٹینویشن ہے. مجھے جو پتا چلا تھا کہ 10,000 لوگ ہیں، 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں جیلوں میں، اور ان کی پروفائل تو ہے، ان کی بہن کی بہت پروفائل ہے، اور انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے ہیں، آپ کو پتا ہے. اور تو بس یہ میسج ہے وہی کہ ڈر پھیلاؤ اور ہم آپ کو اٹھا سکتے ہیں کسی وقت بھی، اور ہم آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ تمہارے ساتھ. تو یہ ہے. کوئی پروسیجرز، کوئی لاز، کوئی اس طرح کی چیزیں ان کو نہیں فالو کیا جانا چاہیے؟ رات گئے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دن کے وقت کر لیتے، ان کا وارنٹ لے کے چلے جاتے، آرام سے ان کو گرفتار کرتے، ان سے بات چیت کرتے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ ایک نوجوان لڑکی کو آپ اٹھا رہے ہیں، رات گئے، اور مطلب 10-12 گاڑیاں چلی جاتی ہیں، پھر ایک ڈرانا بھی سلسلہ کہ وہ بھی چلتا رہتا ہے. تو یہ تو بڑے ہاریفائنگ نہیں ہے جی؟ بالکل ہاریفائنگ سینز ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈر پھیلا رہے ہیں سب جگہ، اور یہ کنٹینویشن ہے اسی کی. اب کوشش تو ان کی یہی ہوگی کہ ان کی بہن کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ تم بھی سرینڈر کرو. وہ بھی ہوگا اس کا ایک اینگل. تو بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کورٹ سسٹم جو کہ کمپرومائزڈ ہے ٹوٹلی، اس کو انوالو ہونا چاہیے، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے. ان کا جو یہ ڈنڈا راج ہے یہ چلتا رہے گا. کورٹس کی کیا بات کر رہے ہیں جی ساتھ بھائی؟ کورٹس کی تو حالت آپ نے دیکھ ہی لی ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو وہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو 5 ججز گئے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. ان کی وہ جو پٹیشن تھی وہ انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی. جی ہاں، تو جب سے یہ 26 امینڈمنٹ آیا ہے، 26 آئین کا جو امینڈمنٹ آیا ہے، تو کورٹ سسٹم تو ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے. ان کے لوگ چلا رہے ہیں، اور کوئی بھی اپیل یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور جس طرح عمران خان کا بڑا غلط ٹرائل، عمران خان صاحب کا جو غلط ٹرائل آج ہوا ہے، اور دیکھا آپ نے کس طرح چلایا ویڈیو لنک کے تھرو، بیچ میں انٹرپشنز ہوئے. بھئی آپ پراپر ڈیفense کس طرح پیش کر سکتے ہیں ود آل دیز انٹرپشنز؟ اور اور ان کو بھائی ہی شوڈ بی پریزنٹڈ ان پرسن، تاکہ وہ خود ڈیفینڈ کر سکیں اور ان کے لائرز ان کے ساتھ ہوں. یہ تو بالکل سسٹم جو ہے یہ تو بالکل کمپرومائزڈ ہے اور کرپٹ ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کو بلکہ ایسے کرتا ہوں، میں نا آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یہ ہو رہا تھا ٹرائل. یہ ذرا سنیے گا جی. عوام نے عمران خان کا سپاہی ہونے کی وجہ سے ووٹ دیے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کا یہ عزم، آپ کا یہاں آنا، وسطائیت کے منہ پر ایک تمانچہ آ جاؤں گا. آج صبح عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے قائم ایک مقدمے کی پیشی کی راولپنڈی کی اینٹی ٹیررسٹ عدالت بھی. وہاں جب آج ہم پیش ہوئے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. خان صاحب کو ڈیالہ جیل میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا تھا، اور وہاں ان کے سامنے فون رکھا گیا تھا جس پہ واٹس ایپ کال ملائی گئی جج صاحب کے نمبر پہ، اور ہمیں کہا گیا یہ ہے ویڈیو لنک، اس کے ذریعے عمران خان کی ٹرائل ہوگی. ہم نے جب خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی اس فون سے، کیونکہ جج صاحب نے تقریباً 10 فٹ دور ہم سے رکھا ہوا تھا، تو خان صاحب ہماری کوئی بات سن سکے تو ان کی بات ہم سن سکے. تو جج صاحب نے خود معلوم کیا ڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے، اور جج صاحب کو بتایا گیا کہ کنیکشن ویک ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، اور کہا گیا یہ ڈیو پروسیس ہے، خان صاحب کی حاضری ہو گئی. یہ ہے حاضری، یہ ہے. یہ جی، یہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ کس قسم کی حاضری ہو رہی ہے اور کس قسم کا ٹرائل چل رہا ہے. اٹ از جسٹ اے جوک، اٹس اے شیم ٹرائل. یہ تو شیم ہے. جی یہ شیم سسٹم ہی شیم ہے، اور بالکل ٹرائل بھی شیم ہے. تو انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اس میں ڈیو پروسیس تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی، اور ڈیو پروسیس یہ ہونے بھی نہیں دیں گے عمران خان. نہیں ہونے دیں گے. یہ صحیح بات ہے. تو یہ پھر چاہتے کیا ہیں ابھی؟ کیا ان کا مقصد کیا ہے؟
ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ سسٹم چلے, یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے, اور اس کو امپریس کرتے رہیں لوگوں کو, اور ایلیٹ کو اپنے ساتھ رکھیں, اشرافیہ کو جو اپنے ساتھ رکھیں. یہ جو پیکٹ کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, تو پھر یہ ٹرمپ کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں, انویسٹمنٹ آئے باہر سے, اور انہی کو فائدہ ہو سب کو. یہ جو 3% 5% لوگ ہیں پاکستان کے جو ہر وقت فائدہ اٹھاتے آئے ہیں, وہی فائدہ اٹھائیں. وہ ان کی عوام کی جو سچویشن وہ کبھی چینج نہ ہو, اور اسٹیٹس کو چینج نہ ہو. تو عمران خان تو اینٹی اسٹیٹس کو نا جی, تو عمران خان کو یہ چانس ہی نہیں دیں گے کہ وہ باہر آ کے کچھ کر سکیں فی الحال. لیکن میں جیسے دیکھ رہا ہوں کسانہ صاحب, میں نے جو فلڈس کے بعد جو یہ اکانومی کی سچویشن دیکھی ہے, بڑی ڈائر ہے, بہت ہی مشکل ہونے والی ہے, کیونکہ 60% میں نے دیکھا ابھی کہ کراپس جو ہیں, دکھائیے یہ پہلے. نہیں آپ بات کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 60% جو ہیں وہ کراپس ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. کاٹن جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے لیے, اس میں کافی ڈیمیج ہوئی ہے. رائس کے ایکسپورٹس بھی افیکٹ ہوں گے, اور اگر فوڈ انسیکیورٹی ہو گئی وہاں, اور جو انٹائرلی پاسبل ہے, تو فوڈ امپورٹس بھی کرنے پڑیں گے, وہ بہت ہے. تو اس سے بیلنس آف پیمنٹس کو پر بڑا ایڈورس افیکٹ ہوگا. تو یہ جو ساری کلیمز کر رہے تھے نا یہ کہ اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی ہے, کوئی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئی. تو ان کو پھر بورو کرنا پڑے گا, پھر ان کو لونز لینے پڑیں گے, اور وہی بری حالت چلتی رہے گی. اور ان دا مین ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. تمام جو لیڈرز ہیں, آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ تو ویسے ہی ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز بھی کہا جاتا ہے کہ ہوئے ہوئے ہیں. تو اسی طرح علی محمد خان صاحب کے اوپر بھی اٹیک آ رہا ہے. انہوں نے کچھ ایک شو میں کچھ باتیں کی ہیں عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں, اب وہ کرٹیسزم کا شکار ہوئے ہیں. ادھر سے شہباز گل نے بھی ان کے پروگرام کے بارے میں بات کی ہے. تو یہ کیا رہا ہے جی پی ٹی آئی کے اندر ان فائٹنگ کیوں اتنی ہو رہی ہے؟ جی ہاں, وہی جو بات ہم لوگ بہت کرتے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو انہوں نے بالکل مائنس کر دیا ہے ایز اے پارٹی. اس کو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ اس پارٹی کو ری آرگنائز کریں, اس کو فوکس کریں پھر سے. لیکن فی الحال جو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی, آپ نے بتایا کہ ستمبر کی 27 کو یہ جلسہ ہے, میجر جلسہ ہے یہاں بھی اور کیلگری میں بھی, تو پاکستان میں بھی اور کیلگری میں بھی. لیکن اس کی سکسیس کا چانس بہت کم ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اتنی ڈس یونائٹڈ, اور آپ نے ایگزامپل آلریڈی دے دیے. ہاں, تو اس میں کیا پھر ان کے پاس آپشن کیا بچتی ہے؟ ان کے پاس آپشن یہی بچتی ہے کہ عمران خان کی میسج کو یہ اسپریڈ کرتے رہیں ایز مچ ایز پاسبل. ان کی جو ریئل میسج ہے, تو ان کی جو بہنیں پلے کرتی ہیں رول, وہ ضروری ہے, وہ بھی ہے. اور کوشش ہر وقت کرنی چاہیے اور ہر جگہ کرنی چاہیے. تو جیسے میں نے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی, ہر شہر میں ہونا چاہیے ڈیمونسٹریشن جیسی بھی ہوں, تاکہ پریشر ان کے اوپر رہے. اور ہو سکتا ہے کہ عوام کے اوپر اب اثر ہو رہا ہو ان فلڈس کا بھی, اور اکنامک جو سرکمسٹانسز پورے ہو رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپرائزنگ ہو جائے. لیکن اس کی اس وقت کہنا کہ وہ سکسیسفل ہوگی بہت مشکل ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے کہنے کے باوجود کے پی کے میں آپریشن چل رہے ہیں. ابھی اپنے وادی تیرا میں دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ معاملات ہوئے, کتنے لوگ شہید ہو گئے. اب ان کو تھوڑا سا وہ ٹیپ ٹاپ کر کے ان کو کچھ پیسے دے کے تو وہ چپ کرایا جا رہا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انوالوڈ ہے, اور لوکل جو وہاں پہ مقامی رہنما ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. 1 کروڑ روپیہ سنا ہے کہ جو جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کو دیا جائے گا. تو یہ جو آپریشنس ہیں یہ تو چلے جا رہے ہیں, یہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. جی ہاں, اور ان کا آپ نے دیکھا ہوگا, ان کا بیانیہ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ وہ خود ہی دہشت گرد بیس تھا اور وہ اڑ گیا, کیونکہ وہ ایکسپلوزیو کے ساتھ لگے ہوئے تھے, اور وہ سوسائڈ بامبرز کو پریپیئر کر رہے تھے. تو یہ تو نیریٹو چلتا رہے گا. لیکن ان کے لیے بڑی پرابلم یہ ہے کہ افغانستان میں بہت انفلوئنس ہے ٹی ٹی پی کا, اور بہت سے افغان لیڈرز جو ہیں امارات کے, تو وہ اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں انہیں. تو اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ انہوں نے بامبنگ بھی وہاں کر کے دیکھ لی, ہر چیز کر کے دیکھ لی. ڈائلاگ بڑا مشکل ہے افغانیوں کے, وہ تو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ کو. تو بڑا مشکل ان کے لیے سچویشن, جب یہ آپریشن چلتے رہیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے, اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہ تو وہاں پہ ایک بائی اسٹینڈرڈ کے طور پہ بیٹھی رہے گی. وہ تو کچھ نہیں کر سکتی. ان کے پاس سیکورٹی کا کوئی اپراٹس نہیں ہے, یہ تو سب کچھ فوج چلاتی ہے. اور یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہم سنتے ہیں ایوری ڈے اور 10 سال سے سن رہے ہیں,
اس کا پتہ نہیں افیکٹ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ یہ دہشت گردی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ بڑا کنسرن ہے ہم سب کے لیے, صرف کے پی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اچھا جی, پی ٹی آئی کا آپ نے جلسے کی بات کی ہے, یہ جو جلسہ 27 سپٹمبر کو ہو رہا ہے, میں بلکہ آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے بارے میں پی ٹی آئی کی جو رہنما ہے شندانہ گلزار صاحبہ, وہ کیا کہہ رہی ہیں اور وہ کیا اپیل کیا کر رہی ہیں, یہ سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم وزیر اعظم پاکستان کے کہنے پر علی امین گنڈاپور صاحب جو خیبر پختونخوا کے سی ایم ہیں ان کے دفتر آئے ہیں, اور 27 ستمبر کو انشاءاللہ جو عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یہ جو میرا پیغام ہے یہ صرف پشاور یا خیبر پختونخوا کے لیے نہیں ہے, یہ میرے تمام بھائی ہیں جو پاکستان کے ہر صوبے میں, ہر شہر میں, ہر قصبے میں ہیں, چاہے وہ دیگر بلوچستان کے ہو, کشمیر سے پنجاب, بلوچستان یا سندھ. آپ سب کو یہ دعوت ہے. عمران خان کا حکم آیا ہے, وہ بے گناہ ایک فرشتہ صرف انسان بیٹھا ہوا جیل میں ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے, اس کو عزت دینی ہے. تنظیم سے, طریقے سے سب نے انشاءاللہ پشاور پہنچنا ہے. جلسہ 27 ستمبر کو شام 4 بجے شروع ہوگا. آپ قبل از وقت پہنچیں, اپنے لوگوں کو لے کے آئیں. بہت بڑا پنڈال ہوگا. ابھی ہماری بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے تمام پشاور کے ایم این ایز, ایم پی ایز, تنظیموں کے ساتھ. یہ جی وہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کس طریقے سے ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا, موبلائز ہو سکے گا کچھ پبلک اوپینین؟ یہ نہیں کہ ان کی تو گورنمنٹ ہے وہاں, اور آپ نے دیکھا کہ ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ کے پی میں تو ہوگا, لوگ آئیں گے باہر اور یہ مومنٹم ہوگا تھوڑا, لیکن پنجاب کے اندر وہ جو بہت ہی کی جگہ ہے اور سندھ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کنٹینویشن اس کی کہاں وہاں ہوگی, وہاں افیکٹ ہوگا اس چیز کا, عمران خان کی میسج کا, ان کے میسج کا. تو میں نے یہی کہا نا کہ لوکل لیڈرز پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں ان کو آگے آنا پڑے گا اور خود کو جیل جانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا. یہ اب تک تو ڈرتے رہے ہیں, نہیں گئے ہیں. تو اور آرڈنری جو ورکرز ہیں وہی سفر کرتے ہیں جیلوں میں اور اور چیزوں سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بڑا مشکل ہے کہنا کہ یہ مومنٹم نیشنلی کیری کرے گا یا نہیں. کے پی میں تو کرے گا کیونکہ وہاں تو ہے بہت سپورٹ عمران خان. اچھا, جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ذرا مجھے لیٹسٹ اپنا ویو دیں. پاکستان سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے, ڈیفنس ڈیل جو ہوئی ہے, کچھ بھی کہہ لیں, اس کے اوپر آپ کے پاس کچھ لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں, آپ کا کچھ تجزیہ جو ہے وہ کچھ مزید اس میں آپ نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں؟ جی ہاں, میں نے بس وہ جو جیسے کہا تھا کہ یہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے, کیونکہ یہ ایک ایلیٹ کا ایگریمنٹ ہے, تو یہ پارلیمنٹ میں بھی پریزنٹ نہیں ہوگا, تو ہمیں پتہ نہیں کہ ایگزیکٹلی اس میں کیا ہے. نہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. ظاہر ہے کہ ہو تو چکا ہوا ہے, اب صرف ایسے ہی ذرا کاروائی آپ کو پتہ ہی ہم لوگ کاروائی کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اشرافیہ کا ایگریمنٹ ہے اور یہ اس کی بینیفٹ عوام کو کوئی جائے گی. ابھی تک تو اس کا کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لوگ آج کل یہی کوشچن کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ بھی کوشچن کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, اور کوئی فریش نیوز تو نہیں ہے. اب باتیں تو بہت بڑی ہیں. میں نے سنی ہے کہ بھائی $2 بلین تو کل آ رہے ہیں اور $100 بلین 6 مہینے میں آ جائیں گے. اب وہ تو میں بہت سنتا آیا ہوں. تو اس کا جو افیکٹ ہے ابھی تک کسانہ صاحب وہ کلیئر نہیں ہے. لیکن اس ریژیم کو, اس ہائیبرڈ ریژیم کو ایک اور ریزن ملا ہے کہ بھائی ہم کچھ دن اور رہ لیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن یہ کس کی خواہش پہ ہوا ہے, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ اس میں کئی کی بھائی دیکھیں آپ, اس میں کلیئر ہے کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ٹائز تو بہت بڑے پرانے ہیں, اور یہ جو دوحہ کے اوپر اٹیک کیا تھا اسرائیل نے, اس سے کافی ان کے اوپر اثر ہوا ہے لوگوں کی, ان کی انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے اس ایریا کی. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ امریکن امبریلا جو ہے اس کو سب کوشچن کر رہے ہیں. امریکنز تو آن دا سائڈ آف دی اسرائیلیز, ہم کو کلیئرلی پتا ہے. تو یہ ایک طرح کی ایک اوپننگ کریٹ ہوئی جو پاکستان نے اس کی ایڈوانٹیج لے لی. تو اب یہی ہے کہ سب آن بورڈ ہیں. یہ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کے ساتھ پہلے ڈسکس ہوا, اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, کہ انہیں پتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پاکستان نے, سعودی عرب نے اسرائیل کو گارنٹی دی ہے کہ اس میں آپ ٹارگٹ نہیں ہوں گے. اور ہو سکتا ہے بالکل, اور سعودیز نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ انڈیا کو کہہ دیا انہوں نے کہ آپ ٹارگٹ اس میں نہیں ہوں گے. تو بھائی اس کا پھر ہوگا کیا فائدہ؟ پھر
तो अगर आपको टारगेट ही नहीं होगा तो हाँ, बेसिकली दिस इज अ डिफेंसिव एग्रीमेंट जैसे सब कह रहे हैं। बस ये है कि उनको ये दिखाना है कि भाई पाकिस्तान अरबों की साइड के ऊपर है और अरब्स को ये दिखाना है कि भाई हम किसी न्यूक्लियर स्टेट के जो अपराटस है उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, ये आखिर में जाते जाते जल्दी से जरा बताएं कि पाकिस्तान श्रीलंका का मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। मैं शुरू में ये कह रहा था कि मुझे डर है अभी भी कि पाकिस्तान कहीं बाकी मैच भी जीत के कहीं फिर फाइनल में तीसरी दफा फिर हम माशाल्लाह फिर ना हार जाएं जाके इंडिया से, तो इस तरह की चीज ना हो जाए। तो ये जो सूरत चल रही है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, और ये यही होगा सिनेरियो, तो यही बिल्डअप हो रहा है कि हम तीसरी दफा जाके फाइनल में फिर हार जाएंगे और फिर वही डिस्कशन होगा कि भाई हमारी टीम इतनी पुअर क्यों है। लेकिन हमारा आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड इतना खराब है इन द लास्ट 20 इयर्स कि आई वोंट बी सरप्राइज कि यही आउटकम होगी कि पाकिस्तान हार जाएगा। चलें, अल्लाह माफी दे। चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम।